बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का दूसरा दिन था और आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं उसकी अहमियत का कि पहले कभी भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग 2 दिनों पे नहीं मुहित हुई बल्कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाती। इस दफ़ा 2 दिन पे थी और लाजमन इसमें ब्रीफिंग्स इन्वॉल्व थी और 2 ही बुनियादी नुकात थे। एक तो ये दहशतगर्दी जो कि दोबारा सर उठाती नज़र आ रही है और उसके साथ साथ जो माशियात का हाल है, जैसे इकॉनमी के बारे में बहुत सारे ख़तरात बयान किए जाते हैं। एक बयानिया बड़ा आम चल रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के बिल्कुल करीब है, लेकिन इससे पहले इसहाक डार साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बयानात दिए या ब्रीफिंग्स दी, उसमें उन्होंने कहा कि माशी हालात मुश्किल हैं, ख़राब हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं हैं। अब यहाँ पे जो फ़ैसले हुए 2-3 तरह के फ़ैसले। एक तो सोशल मीडिया पे तवज्जो गई कि सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा की मुहिम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए अवाम में मायूसी पैदा की जा रही है अपने माशी हालात के बारे में। महंगाई तो है ही, वो तो अवाम को जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है वो तो सबके सामने है। और उस महंगाई के साथ साथ ये कि जब ये खौफ आता है कि आगे और मुश्किल दिन आएंगे इस वजह से कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उससे लाजमन मायूसी बढ़ रही है। इसके अलावा दहशतगर्दी के बारे में बात हुई और उसमें इस चीज़ का मुसम्मम इरादा ज़ाहिर किया गया कि दहशतगर्दों का ग्रुप कोई भी हो, उनको उनकी दहशतगर्दी ख़त्म की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाएगी और अगर किसी भी मुल्क में उन्होंने पनाहगाहें अपनी ले रखी हैं तो वहाँ भी एक्शन किया जाएगा। ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो छुपें किसी और मुल्क में और पाकिस्तान में हमले करते रहें। इसमें जो इकॉनमी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो हमें एलामिया में नज़र आया या कुछ, वो यूँ लगता है कि जैसे ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वरना तो इकॉनमी में कोई मसला नहीं है। मसले तो हैं, ये तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि जो तफसीली बातचीत हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसमें इन सब्जेक्ट्स पे इन मौज़ूआत पे भी बात हुई हो, लेकिन एक चीज़ हम रोज़ाना देखते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में बतदरीज कम हो रही है। उसमें 2-3 तरह के मसाइल, मिसाल के तौर पे रोज़ाना हम देखते हैं कि कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कारखाना बंद हो रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात, बाज़ जगहों पे सेल नहीं है उतनी और बाज़ जगहों पे वो समझते हैं कि बाहर से रॉ मटेरियल मंगाने में मसला है क्योंकि डॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं। डॉलर्स का अवेलेबल ना होना ये ज़ाहिर करता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत है, सो लाजमन माशी हालत आपकी ख़राब होगी। ये हमें जहन में रखना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आई हमें उनके डिस्कशन में। वो ये कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी हो या आपने कोई भी और मार्का करना हो, बिलाखिर आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। आपके पास आपके माशी हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, जब तक आप माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे, आप अपने मुल्क की ख़ुद मुख्तारी का दिफा कर नहीं सकते। लिहाजा ये सबसे पहला नुक्ता यही है कि माशियात की बहाली, ताकि एक एतमाद हो कि आप माशी तौर पे अपने वसाइल पे या जो कुछ भी है आपके पास उस पर इन्हिसार कर सकते हैं और आपको किसी से जाके बाहर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रोज़ाना की बुनियाद पे जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, लाजमन इंडस्ट्री जब बंद होती है आपकी टैक्स कलेक्शन कम होना शुरू हो जाती है। आपकी अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ जब लोग बेकार होते हैं, अभी कहा जा रहा है कि 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे यूँ लगता है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं कि सोशल मीडिया वो बदनाम कर रहा है और उसमें मायूसी फैलाई जा रही है,
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے اس سارے بڑے مشکل سے سوال کو بڑا آسان سمجھ لیا اور یوں سمجھا کہ یہ باقی سب ٹھیک ہے، صرف وہی لوگ مجرم ہیں جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ بڑھا چڑھا کے کہا جا رہا ہو، لیکن جو ملک کے اکانومسٹ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ بعض اکانومسٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے مشکل سوالات پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی خرابی وہ بھی خرابی۔ میری رائے یہ ہوگی کہ یہاں پہ بجائے اس کے کہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانیوں پہ اعتماد کیا جائے اور یقین کیا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ پینل بٹھا دینا چاہیے اکانومسٹ کا، جو سب سے پہلے تو اکانومی کا ایک انڈیپینڈنٹ جائزہ لے کے اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں وہ ایک مکمل طور پہ غیر جانبدارانہ ایک انالیسز ان کے سامنے رکھے کہ کیا حالات ہیں، کیا خرابیاں اور کمزوریاں کیا ہیں، کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ مشینری سے پوچھیں گے تو یہ لوگ تو اقتدار سے لٹکا رہنا چاہتے ہیں۔ جو 8 مہینوں میں تباہی پھری، جو بیڑا غرق ہوا اس ملک کا، وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، چونکہ وہ چپکنا چاہتے ہیں، اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ الیکشنوں سے بھی بھاگ رہے ہیں، وہ عوام کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہیں، اور آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی سب ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کم از کم جو ہماری ملٹری ریپرزنٹیشن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی یہ پینل ہے، یہ اکانومسٹ ہیں، چیدہ اکانومسٹ، ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو کہیں جی کہ آپ 10 دن لیں، 15 دن لیں، ایک جائزہ تیار کریں اور آ کے بریف کریں اکانومی کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب تک بہت گراؤنڈ ریالٹی بڑی درست طریقے سے آپ کے سامنے نہیں ہوگی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے نہیں ہوگی، تو اس وقت تک آپ آئندہ کے لیے اپنی تیاری کر نہیں سکتے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی اکانومسٹ جتنے بھی ہوں گے آپ کے، وہ آپ کو ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ لہٰذا یہاں پہ وہ کام چونکہ نہیں ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی گولی دی ہے جس سے کہ کسی حد تک وہ یہی سمجھا گیا کہ جی سوشل میڈیا ہی سب سے بڑی خرابی پیدا کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا مسئلہ، اس کے لیے بالکل منصوبہ بندی آرمی کرے گی، ایئر فورس کرے گی، اور یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھرپور کام کیا جائے گا اور اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تو دونوں چیزوں کے لیے قومی یکجہتی چاہیے، قوم کی آپ کو سپورٹ چاہیے، ان کی بیکنگ چاہیے، وہ آپ کے ساتھ نہ صرف ہمدردی رکھیں بلکہ آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کریں۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو عوام اور افواج پاکستان یا عوام اور گورنمنٹ کے درمیان میں جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ رہی بات یہ ہے کہ دہشت گردی، جیسے میں نے اپنی ویلاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ دہشت گردی کے قائم رہنے کے، اس کے پنپنے کے اور اس کے چلتے رہنے کے لیے دو ہی لوازمات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو سیف ہیونز مل جائیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو پیسہ ملتا رہے، کیونکہ پیسے کے بغیر یہ کھیل چلتا نہیں۔ اور یہ اکثر گروپس جو ہیں یہ مرسنریز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا کاروبار ہے، ان کا بزنس ہے۔ جیسے BLA کا کاروبار ہے، ان کے لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور وہاں وہ انٹیلیجنس کے مختلف ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ کچھ پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوتا ہے، باقی وہ اپنی عیاشیوں، اپنی زندگی گزارنے کو یورپ میں ٹھہرا ہوا ہے، کو کہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو ان کو بھی پیسہ چاہیے۔ وہ ان مختلف ایجنسی سے پیسہ لے کے اس وعدے پہ کہ وہ ٹیررزم کرائیں گے، تو ٹیررزم کے کچھ واقعات وہ کروا دیتے ہیں، باقی پیسہ وہ کھا پی جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو پہلا اجلاس ہوا تھا، پہلا دن ہوا تھا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اس کے بعد رانا صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ کہا تھا، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے، خاص طور پہ TTP کے ٹھکانے جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور ہم افغان حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو ان ٹھکانوں پہ ایکشن کریں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ کریں۔ اس کا افغان حکومت نے بڑا برا منایا۔ طالبان نے اس کے بارے میں، جو ان کی وزارت دفاع ہے، ان کا جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا وہ بڑا سخت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی پاکستان کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو ہم پوری طرح جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ کوئی ان کے ٹھکانے نہیں ہیں افغانستان میں،
اور جو ٹھکانے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، وہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ بالکل پاکستان میں بھی کچھ ٹھکانے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سلیپر سیلز وغیرہ جو بنائے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں سلیپر سیلز پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ جن وقتوں پہ ہم بات چیت کرتے رہے طالبان کے ساتھ، وہ وقت تھا کہ انہوں نے اس دوران اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، اپنے سلیپر سیلز وغیرہ انہوں نے آرگنائز کر لیے۔ وہ تو ہمیں یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہی یہاں پہ کام کرنا ہوگا، کر بھی رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور ان میں تیزی آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ لیکن یہ کہنا کہ افغانستان میں کوئی سیف ہیون نہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سفید جھوٹ جو دن کی روشنی میں بولا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہر دوسرے چوتھے دن واقعات ہوتے ہیں جہاں افغانستان کی سائڈ سے ہماری سرحد کے اندر فائرنگ کی جاتی ہے اور پھر وہ دہشت گرد بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ابھی چند دن پہلے ہوا ہے کہ لوگ جو تھے، چند ایک لوگ، یہ پارٹی جو اس کے ساتھ فینس کے ساتھ موو کر رہی تھی، ان پہ فائرنگ ہوئی، پھر فینس کو توڑنے کے کئی جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی افغانستان میں کچھ ہے نہیں، یہ غلط ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے سارے لیڈر وہاں بیٹھے ہیں اور آزاد پھرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی روک ٹوک ہے، وہ آزاد پھرتے ہیں افغانستان میں۔ تو اس کو پبلکلی جس طرح رانا صاحب نے ہینڈل کیا ہے، میرا خیال ہے افغان بھی اس معاملے میں خاصے سینسٹیو ہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ جیسے بعد میں ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، برادر ملک ہے، لہٰذا اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی شکایات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ حکومت سے بات کر کے ان کو معاملات کو نپٹا سکتی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ اس پہ انٹیلیجنس کو کام کر کے ایگزیکٹ لوکیشنز جو افغانستان میں ہیں ٹی ٹی پی کی، اور وہ ان کو ویسے تو ان کو افغانیوں کو پتہ ہوں گی، لیکن پھر بھی ان کے سامنے رکھنی چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کو صرف ایک احساس دلا دیں کہ ان کو اچھا لگے گا اگر پاکستان میں اسی طرح کچھ سیف ہیونز موجود ہوں اور وہ جا کے افغانستان میں یہ کارروائیاں کریں تو ان کو کیسا لگے گا۔ اور پھر کل کو ان کے اوپر اگر افتاد آتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوا ہے باوجود اس کے کہ افغانیوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط روش رکھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کبھی اچھا یا احسان مانا ہو کبھی۔ آج بھی 30 لاکھ کے قریب ریفیوجیز ادھر ہیں، وہ احسان ماننے والے تو لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہیلپ کی، اور جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی تباہی آئی ہے تو یہ بھاگے پاکستان میں ہی آ کے پناہ لیتے رہے ہیں، یہیں رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بھی ان کو پھر بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں آئندہ بھی کوئی مسئلہ آپ کو آ سکتا ہے، پھر توقع نہ کریں کہ پاکستان آپ کی مدد کرے گا۔ سو یہ توقع اگر آپ کرنی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہوگی۔ آپ اس وقت پہ ہمیں مدد کریں گے یہ دہشت گردی ختم کرنے میں، اور ہم کل آپ کو مدد کریں گے، یا جب بھی مدد کی ضرورت ہو ہم کریں گے اسی طرح، تاکہ آپ کے ملک میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ یہ حکومت ڈپلومیٹک لیول پہ ان چیزوں کو ریزالو کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔